वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमआ व अस्वा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अलैकुमुस्सलाम। हज़रत मेराज क्या है? सरफराज अली साहब, मेराज वो है जिसमें अल्लाह ने अक्ल इंसानी को दंग कर दिया और अकल को ताबे कर दिया ईमान के और अल्लाह ताला ने अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मकान के अंदर से लामकान की तरफ बुलाया। मकान का मतलब अहले इल्म के यहाँ ये होता है जो जिहात सित्ता में महसूर हो उसको मकान कहते हैं। मसलन ये मशरिक, मगरिब, शुमाल, जुनूब, नीचे ऊपर, ये 6 जहतें हैं। तो जो चीज़ जिहात सित्ता में महसूर हो उसको मकान कहते हैं। ये अहले इल्म के यहाँ मकान की तारीफ है। तो अक्ल साहबा जो हैं ये काम करती हैं मकान के अंदर, चूंकि इसको इशारा चाहिए किधर जाना है। या तो कोई बंदा यूं इशारा करेगा, अगर मैं किसी को कहता रहूं कि जाओ जाओ तो कुछ समझ में नहीं आएगा। जब मैं कहूंगा, इशारा उंगली का साथ करूंगा कि इधर जाओ, तो ये इशारा बताएगा कि किधर जाना है। तो समत का तय्युन जहां होगा वहां अकल काम करेगी, और जहां तय्युन समत नहीं रहेगा वहां अकल काम नहीं करेगी। अल्लाह ने मेराज की रात अपने महबूब को सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मकान से बाहर बुला लिया, लामकान तक बुला लिया, ताकि अकल बीबी साहबा जो हैं ये नीचे रह जाएं और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इसकी रसाई से बाहर आ जाएं। चुनाचे मेराज इसलिए करवाया गया ताकि मकाम मुस्तफ़ा को अकल के पैमानों पर चढ़ाकर परखने वाले, समझने की कोशिश करने वाले, जानने की कोशिश करने वाले ये यकीन के साथ जान जाएं कि अकल में ये तौफीक नहीं है कि वो मकाम मोहम्मद मुस्तफ़ा को जान सके, बल्कि अकल बेचारी तो मकान के अंदर काम करती है। और हमने महबूब को मकान से लामकान पर बुला लिया ताकि अकल नीचे ही रह जाए और हमारे महबूब का मकाम व मर्तबा अकल से बहुत ऊपर आ जाए, बड़ा हो जाए अकल से। मेराज इसलिए करवाई गई थी कि कभी भी किसी दौर में भी कोई हर चीज को परखने का अपना मयार बनाए रखे, लेकिन जब मकाम मोहम्मद मुस्तफ़ा की बारी आए तो वहां अकल को रसूलुल्लाह के कदमों पर कुर्बान कर दे। इस पर मैंने कई बार लंबे चौड़े दलाल दिए हुए हैं, अब मुझे चंदा दलाल की जरूरत नहीं। बस मेराज इसलिए करवाया गया था ताकि अकल इंसानी को बावर करवा दिया जाए कि मकाम मुस्तफ़ा समझने के लिए अकल की जरूरत नहीं है, वहां इश्क की जरूरत है। और सच्ची बात यह है कि अल्लाह ने अपने महबूब को ये जो मेराज की रात मकाम अता फरमाया है, मैं कोशिश करूंगा कहीं आगे चल के ना थोड़ा सा जिक्र कर दूं इंशाअल्लाह रहमान। तो मेराज इसलिए करवाई गई ताकि अकल इंसानी जो है ये देर ही रहे और मकाम मोहम्मद मुस्तफ़ा को अकल की कसौटी पर चढ़ाकर कोई परखने की कोशिश न करे। अगर करे तो बस उसकी मर्जी करता रहे, ठोकरें ही खाता रहेगा, वो हक तक ना पहुंच पाएगा। और हक तक वो पहुंचेगा जो सरकार के मकामात को अकल की बजाय इश्क से जानने की कोशिश करता है। इंशाअल्लाह ताला रहमान आप अल्लाह के महबूब से इश्क कीजिए जी। मोहब्बत की इंतहा का नाम इश्क है और इंशाअल्लाह आप कामयाब होंगे। अल्लाह बेटे आपको बरकतें अता फरमाए जी। वालेकुम सलाम। हजरत मेराज क्यों हुई? अब्दुल वहीद का ये सवाल है, मैंने अभी इसका जवाब अर्ज कर दिया है। मेराज क्यों हुई? अकल इंसानी को बताया गया है कि मकाम मुस्तफ़ा को अकल पर नहीं परखा जा सकता। वालेकुम सलाम। ये सवाल अब्दुल वहीद साहब का है, पहले भी वही था। हजरत बाद लोग कहते हैं कि मेराज का मतलब सिर्फ आसमानों की सैर है, आप क्या फरमाते हैं? मैंने 40 साल किताबें पढ़ी हैं, अपने पाकिस्तान के उलमा, हिंदुस्तान के उलमा और मिस्र के उलमा, शाम के उलमा,
افریقہ کے علماء اور یورپ کے علماء، میں نے کانٹ کو بھی پڑھا ہوا ہے، ویچو کو بھی پڑھا ہوا ہے، کروچو کو بھی پڑھا ہوا ہے، ہیگل کو بھی پڑھا ہوا ہے، ان سب کو پڑھا ہے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ معراج کا مقصود ہمارے بھی بعض علماء سے یہ ہو گیا، کیا کہوں اسے، صاحب کہوں کہ نہ کہوں، چلو بہرحال جو بھی سمجھ لیں آپ۔ انہوں نے کہا کہ مقصود معراج، بعض علماء نے کہا کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام کی اصلی شکل میں زیارت تھی، یہ مقصود معراج تھا۔ اسی طرح کے اور اقوال بھی میرے سامنے ہیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی قول ایسا نہیں کہ جس پر من کل الوجوہ اعتماد کیا جا سکے۔ تو معراج کا مقصود اصلی یہ تھا کہ اللہ نے اپنے محبوب کو جس زاویے سے چاہا، جس طرح چاہا، جتنا چاہا، بہر نو یقیناً 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 اپنا جلوہ دکھایا اور اپنی رویت کروا دی۔ اب اس پہ بحث میں نہیں جاتا کہ رویت کس نوع سے ہوئی تھی، کیسی تھی، کس طرح تھی، بس اتنا جان لو کہ دکھانے والا جانتا ہے کیسے دکھایا تھا اپنا جلوہ، اور دیکھنے والا جانتا ہے کیسے دیکھا تھا اپنے رب کا جلوہ۔ بہرحال معراج کا مقصود اللہ تعالیٰ کی رویت تھا، اللہ تعالیٰ کا دیدار تھا۔ اس پر بہت ساری احادیث ہیں میری نظر میں، یعنی یوں سمجھیے کہ ہزارہا اقوال محدثین اور احادیث مبارکہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنا جلوہ دکھایا تھا، دکھایا تھا، دکھایا تھا۔ وعلیکم السلام۔ یہ سوال بلال علی کا ہے، حضرت حنفی فقہا کے نزدیک غیر مسلم حرم میں داخل ہو سکتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ حرم میں کسی بھی مشرک کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے، منع کر دیا گیا تھا اور اب منع ہے۔ وعلیکم السلام۔ یہ سوال عطاء الرحمن صاحب کا ہے، کہتے ہیں حضرت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نورانیت کے بارے میں ارشاد فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بشر ہیں اور آپ کی بشریت کا انکار کفر ہے۔ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی صفات کے اعتبار سے اور اپنے کمالات کے اعتبار سے نورانیت رکھتے ہیں، نور ہیں، اور اس کا انکار پرلے درجے کی گمراہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی بیٹا۔ وعلیکم السلام۔ یہ سوال بلال یونس کا ہے، کہتے ہیں حضرت کیا صدقے کے پیسے مسجد کے گلے میں ڈال سکتے ہیں؟ جناب کیا ضرورت پڑ گئی ہے، آپ کے صدقے کی مسجد کوئی محتاج نہیں ہے، آپ صدقے کے پیسے کسی مستحق کو دیجئے، یا جامعہ میں جا کے کہیں کہ یہ صدقہ کے پیسے ہیں، تاکہ محتمی مدرسہ یا مسجد جو مدرسہ کا خازن ہے اس کو اسی مد میں استعمال کریں۔ میں تو صاف صاف کہہ دیا کرتا ہوں کہ یہ ہمارے خواجہ صاحب قبلہ جو کہ ناظم مدرسہ ہیں، جامعہ اسلامیہ رضویہ کے ناظم اعلیٰ ہیں، حضرت مولانا محمد سلیم القادری صاحب دامت برکاتکم العالیہ، ان کو جا کے دے دیں اور بتا دیں کہ یہ صدقہ کے پیسے ہیں، تاکہ اس مد میں خرچ کریں، اس کے علاوہ خرچ نہ کریں۔ ھذا ما عندی والعلم عند اللہ۔ وعلیکم السلام۔ یہ سوال ارشاد سعیدی صاحب کا ہے، سبحان اللہ۔ حضرت کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیوں کے نام بخاری و مسلم میں موجود ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیوں کے نام احادیث میں موجود ہیں، لیکن یہ کہ بخاری مسلم اس وقت میں اس پر یعنی مجھے مستحضر نہیں کہ 4 بخاری مسلم میں یہ 4 نام موجود ہیں احادیث میں یہ نام ہیں، احادیث میں یہ نام ہیں۔ جی۔ وعلیکم السلام۔ خرم شہزاد کا سوال ہے، حضرت کیا نماز پڑھتے ہوئے ماسک پہن سکتے ہیں کرونا وائرس سے کی وجہ سے؟ ارے بھائی جب اپنے نماز پڑھنی ہے تو حروف کی ادائیگی مخارج وغیرہ صحیح ہونے چاہیے، کوئی بات نہیں، آپ نماز پڑھ لیں، ماسک اتار کے پڑھ لیں، کہیں کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ ہاں زیادہ ملے بولے نہیں لوگوں سے، اس سے بچے آپ، جو حفاظتی تدابیر ہیں۔ یہ بھی بار بار مجھ سے پوچھا جا رہا تھا۔ تو دیکھیں جو اسباب ہیں نا ان پر عمل کرنا یہ توکل کے خلاف نہیں ہوتا۔ حدیث صحیح میں آیا ہے کہ ایک صحابی سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اپنی سواری سے اتر کر مسجد نبوی شریف میں زادہ اللہ شرف و تعظیمہ داخل ہو گئے۔ تو میرے آقا نے پوچھا کہ کس پہ آئے ہو؟
عرض کیا حضور سواری پہ، فرمایا سواری کہاں ہے؟ باہر میں نے مسجد نبوی شریف کے باہر میں نے اس کو کھڑا کر دیا۔ فرمایا اچھا تو اونٹ کا زانو باندھا ہے؟ عرض کیا نہیں، اللہ پہ توکل کی ہے۔ فرمایا چل اٹھ جا، پہلے جا کے اونٹ کا زانو باندھ، اور زانو باندھنے کے بعد اللہ پر توکل کر۔ لہذا حفاظتی تدابیر کرنی چاہیے، اور جس طرح سے آپ کی حکومت آپ کو کہہ رہی ہے اس پر عمل کر لیں، کوئی بات نہیں۔ ایک صاحب کی میں نے آج پوسٹ دیکھی، وہ اولی الامر منکم کے بارے میں اس نے لکھا ہوا تھا کہ قرآن پرانا ہو گیا، 1400 سال پرانا، لہذا اس قسم کی باتیں اب نہ کی جائیں۔ بیٹے آپ کبھی میرے پاس ہوتے نا تو میں آپ کو ہلکا سا پردہ اٹھا کے دکھا دیتا کہ قرآن پرانا نہیں ہوا، آپ پرانے ہوئے ہیں، میں پرانا ہوا ہوں، آپ کے باپ دادا پرانے ہو گئے، آئندہ آنے والی نسلیں پرانی ہو جائے گی، لیکن قرآن کبھی پرانا نہیں ہوگا۔ لہذا خوف خدا کرنا چاہیے، نہ اس طرح کہ یہ کڑ مارا کریں، اس سے بھی معاملہ اپنا ہی گڑبڑ ہوتا ہے، میرا کیا معاملہ جانا ہے۔ لہذا اللہ کا قرآن کا جب حکم آ جائے اس کے بعد پھر اور کچھ نہیں، بس اور بس اس پر عمل ہوگا۔ جی اور کوئی سوال؟ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ وعلیکم السلام۔ آئیے سوال شہزاد احمد صاحب کا ہے، حضور کیا آپ نے امت کے فقہی مسائل حل فرمائے ہیں؟ اگر فرمایا ہے تو کن مواقعوں پر؟ عزیز بات یہ ہے کہ میں نے اپنی 40 سالہ اس زندگی میں بہت سارے فقہی مسائل حل کیے ہیں۔ وہ ایک لمبی لائن ہے، فتاوی ارشدیہ کی 40 جلدیں ہیں، ان پر علماء کرام الحمدللہ کام کر رہے ہیں، اور فائلیں تیار کرنے میں مولانا ابو بکر صاحب نے فائلیں تیار کی تھی، اور اس میں امیر حمزہ بھی شامل تھے، مولانا امیر حمزہ صاحب، اس میں مولانا محمد عثمان صاحب دامت برکاتکم العالیہ، یہ میرے اولین شاگردوں میں ہیں۔ اب تو ماشاءاللہ ان کی داڑھی ساری سفید ہو گئی ہے، اور لیکن الحمدللہ بڑے بہادر آدمی ہیں۔ انہوں نے ابتدائی غالباً 10 یا 15 سال کے جو استفتاح ہے وہ انہوں نے جمع فرمائے تھے، میں ان کا شکر گزار ہوں۔ اب بھی وہ کام کر رہے ہیں دین کا، تو اس میں بہت مواقع ہیں جہاں فقہی مسائل جو نو پیدا شدہ تھے ان کے فقیر نے حل کیے۔ مثلا ایک بار ایک سوال حیدرآباد سے آیا، سوال یہ تھا کہ ایک صاحب نے یہ قسم کھائی کہ اگر میں کبھی اپنے سسرال والوں کے گھر جاؤں تو میری بیوی پر 3 طلاقیں اکٹھی۔ انہوں نے کراچی میں بھی مدارس سے رابطہ کیا، یہاں لاہور میں بھی انہوں نے بتایا کہ فلاں فلاں مدرسے سے رابطہ کیا، اور مدارس کے نام بھی بتائے، ان میں سے ایک جامعہ اشرفیہ کا نام بھی تھا، اس میں اور بھی مدارس میرے پاس وہ آئے، انہوں نے کہیں بتایا، کسی نے بتایا ان کو کہ لاہور میں حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جامع مسجد میں کھڑا ہو کر ایک بندہ سوالوں کے جواب دیتا ہے، اور اس کا یہ نام ہے، وہاں چلے جاؤ۔ وہ بیچارے تشریف لائے، یہ مجھے لکھ کے دیا کہ اگر کوئی ایسا کہے تو کیا حکم ہے؟ میں نے کہا جی آپ نے پہلے علماء سے نہیں پوچھا؟ کہنے لگے پوچھا فلاں جگہ سے فلاں جگہ سے فلاں جگہ سے۔ میں نے کہا جی کیا جواب آیا؟ کہتے جیسے ہی وہ شخص اپنے سسرال جائے گا، ان کے گھر میں داخل ہوگا تو اس کی بیوی پر 3 طلاقیں پڑ جائیں گی۔ میں نے کہا مجھے کچھ موقع دیجئے، میں غور کرتا ہوں۔ چنانچہ الحمدللہ میں نے کچھ اس پر تحری کی، تحری کے بعد میں نے ان کو بلا کے کہا آپ ایسے کریں کہ ان صاحب کو کسی دیندار ڈاکٹر کے پاس لے جائیں جو ان کو ایسی دوائی دے دے جس سے جان کو تو کوئی خطرہ نہ ہو لیکن یہ ہوش میں نہ رہیں، اور جب یہ ہوش میں نہ ہو تو ایسی صورت میں ان کو ان کے سسرال والوں کے گھر پہنچا دیا جائے، اور جب ان کو ہوش آئے، آنکھیں کھولنے، پوچھے کہاں ہیں، تو انہیں بتانا کہ آپ اپنے سسرال آئے ہوئے ہیں، آپ کو مبارک ہو۔ جب یہ کہے کہ اوہو میں نے تو یہ قسم کھائی تھی، انہیں کہنا کہ تم نے قسم کھائی تھی اگر میں جاؤں تو میری بیگم پر 3 طلاقیں، اور انہیں اس وقت کہنا کہ تم آئے نہیں ہو، تم لائے گئے ہو۔ پھر بعد میں سوالات آپ نے کہاں سے نکال لیا؟ میں نے کہا بات یہ ہے کہ اس پر استدلالات کے میرے سامنے 1 2 4 نہیں سینکڑوں نظائر موجود ہیں، الحمدللہ میں نے وہ نظائر پیش کیے، اور پھر وہ مطمئن ہو گئے الحمدللہ رب العالمین۔ چاہیے فقہی بصیرت چاہیے نا دیکھنے کے لیے، جیسے حضرت امام اشاہ احمد رضا خان قادری نور اللہ مرکزہ کے پاس سوال آیا،
نوٹ نیا نیا بنا تھا، نوٹ، اس سے پہلے نوٹ نہیں تھا۔ سوال آیا جی نوٹ اگر چھپ جائے اور اس کو بطور ثمن مانا جائے تو کیا اسے اصلی مال مانا جائے گا؟ تو یہی سوال حرمین شریفین بھی گیا، یہ سوال مصر بھی گیا، دیگر ممالک میں بھی گیا، اور علماء حرمین نے صرف اتنا لکھا کہ العلم امانت فی اعناق العلماء، علم علماء کی گردنوں میں بس امانت ہے، یہ کہہ کے اس کے بعد معاملہ بند۔ لیکن جب آپ کے پاس یہ سوال آیا، آپ نے فتح القدیر کی یہ عبارت نقل کی کہ اگر کوئی شخص کاغذ کا ایک ٹکڑا 1000 روپے کے عوض میں بیچے تو یجوز ہو، یہ جائز ہے، اس میں کوئی کراہت بھی نہیں ہے۔ آپ نے اس جملے پر پورا فتویٰ صادر فرمایا اور آپ نے فتویٰ دیا کہ اگر نوٹ کو حکومت وقت مال مان لے، اس پر مہر وغیرہ لگا دے تو یہ شرعی مال ہی ہوگا۔ الحمدللہ، آج مبارک ہو اہل اسلام کو کہ اللہ نے ہند میں وہ عظیم علم و فن کا امام پیدا کیا کہ جس نے 9 پیدا شدہ مسائل کے حل چٹکیوں میں حل فرمائے، اور نوٹ آج چل رہا ہے، پوری دنیا میں نوٹ چل رہا ہے۔ لہذا فقہی بصیرت ہونی چاہیے تاکہ معاملات کا حل کرنا آ جائے۔ اور میں کیا عرض کروں، چلیے اب ایک اور یاد آ گیا، مجھ سے آج سے کوئی سان فتاوی کی فائل کے اندر موجود ہے، وہ نکالا جا سکتا ہے۔ حضرت داتا صاحب رحمہ اللہ کی بارگاہ عالیہ میں جمعرات کو مغرب کے بعد مجھ سے یہ سوال ہوا کہ لاؤڈ سپیکر پر نماز پڑھانے کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ظاہر بات ہے کہ میرے شیخ کریم حضرت مولانا ابو محمد عبدالرشید قادری رضوی محدث سمندری شریف رحمۃ اللہ علیہ سپیکر میں نماز نہیں پڑھاتے تھے، بلکہ پڑھتے بھی نہیں تھے، اور مجھ سے یہ سوال ہوا۔ میں بھی ان دنوں سپیکر پر نماز نہیں پڑھاتا تھا بلکہ مکبرین کھڑے کرتا تھا۔ سوال آیا، میں نے اس کا جواب غور کرنے کے بعد یہ دیا، میں نے کہا کہ میں خود لاؤڈ سپیکر میں نماز نہیں پڑھاتا، نہ پڑھانے کو اچھا سمجھتا ہوں، میرے شیخ کریم بھی ایسا نہیں فرماتے، لیکن اگر ایسی مجبوری بن جائے کہ مجمع بہت بڑا ہو اور بڑے اجتماع پر قابو نماز کے وقت جماعت کے لیے نہ پایا جا رہا ہو، ایسی صورت میں اگر لاؤڈ سپیکر کا استعمال کر لیا جائے تو اس کو جائز سمجھتا ہوں۔ یہ میں نے کہہ دیا، موجود ہے فائل میں۔ بس یہ میں جمعرات کو کہا تو آگے جو کچھ ہوا وہ چھوڑیے، لمبی ایک داستان ہے۔ بعض احباب نے تو وہیں پر سخت اختلاف کیا۔ میں نے کہا بیٹے بات ایسے ہے، آپ نے جو مجھ سے پوچھا میں نے اس کا جواب دے دیا ہے، تو بس اور کچھ نہیں میں نے کہنا۔ اگلے دن جمعہ تھا، جمعہ پڑھا کر میں فارغ ہوا، یہ راوی روڈ پہ میں جمعہ پڑھایا کرتا تھا جامعہ محمدیہ میں، بیٹھا تو کچھ نوجوان آ گئے، تو وہ مجھے کہتے ہیں آپ سے بات کرنی ہے ذرا علیحدہ۔ میں نے کہا جی علیحدہ بات کر لیں، کوئی بات نہیں، آ جائیے بیٹھ کے۔ مجھے کہتے ہیں آپ نے کچھ لوگوں کو بہت تنگ کیا، وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ بڑا بھونکتا ہے آج کل۔ میں نے کہا بیٹے میں نے کیا کسی کو کہہ دیا جو مجھے کہتا ہے کہ بھونکتا ہے؟ ہمیں یہ نہیں پتا، بعد میں بتائیں گے۔ بہرحال آپ کے بارے میں رائے یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آج کل بڑا بھونک رہا ہے، یہ جو ارشد القادری ہے نہیں آج کل بڑا بھونک رہا ہے۔ میں نے کہا بیٹے بات یہ ہے، کوئی بات نہیں، مجھے کہہ لیا تو کچھ نہیں، میں جواب میں کچھ بھی نہیں کہتا، میں صبر کرتا ہوں، جب مسئلہ سامنے آئے گا تو بتا دوں گا۔ پھر مسئلہ سامنے آیا، میں نے کہا جی میں خاموش ہوتا ہوں، میں کوئی بات نہیں کرتا، بلکہ میں اسے اللہ پر چھوڑتا ہوں۔ میں نے اس کے جواب پر فتویٰ دیا ہے، اگر اللہ نے اس کو صادق کیا میری رائے کو تو میرے لیے خوشی کی بات ہوگی، اگر غلط ہوا تو میں رجوع کر لوں گا، توبہ کر لوں گا میں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے۔ اگلی جمعرات کو شیخ کریم کی بارگاہ میں شکایت کی گئی کہ آپ کا وہ جو مرید ہے وہ تو اب بڑا گستاخ ہو گیا ہے، وہ تو اب اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھنے لگ گیا ہے۔ شیخ نے مجھے طلب فرمایا تو میں حاضر ہوا، دودان ہو کے میں سامنے بیٹھ گیا، میں نہیں بولا جب تک شیخ نہ بولے۔ شیخ نے کہا ہاں بھائی آج کل کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے عرض کیا حضور نہیں میں کچھ نہیں، میں تو بس اپنا کام کر رہا ہوں۔ تو تم اختلافی مسائل بیان کرتے ہو، تمہیں نہیں پتا میں اسپیکر پر نماز نہیں پڑھتا؟ میں نے کہا جی بالکل پتا ہے۔ پھر میں نے کہا پھر یہ حضور آپ بتائیے کہ امام ابو یوسف اور امام محمد
رحمہ اللہ، وہ دونوں امام اعظم ابو حنیفہ سے اختلاف نہیں فرما لیتے تھے؟ بہرحال بات جو میں نے کی تو اس سے حضرت صاحب کی مسکراہٹ چہرے پہ آ گئی، تو پھر میں الحمدللہ اجازت لی دستبوسی کی اور میں چلا آیا۔ اس کے بعد میں نے اتنا لمبا عرصہ گزر گیا، میں نے کبھی کچھ نہیں کہا، میں نے کبھی کچھ نہیں کہا۔ میں نے کہا تھا کہ وقت ضرورت ہے اس کے استعمال کو جائز سمجھتا ہوں۔ اور پھر غالباً چند سالوں کے بعد پھر مجھ سے سوال ہوا، وہیں داتا صاحب کی بارگاہ جمعرات کو مغرب کے بعد، کہ جی آپ یہ بتائیں کہ آپ مووی بنانے کو اور مووی بنوانے کو کیسا سمجھتے ہیں؟ کہ بیٹے میں مووی نہ خود بنواتا ہوں نہ میں مووی بنوانے کو اچھا سمجھتا ہوں، لیکن ایک بات ہے کہ جس طرح فلم اور ڈرامہ والے اپنا سارا ساز و سامان لے کے تمہارے بیڈ روموں میں گھس گئے ہیں، اگر کوئی ایسی صورت بن جائے کہ تم اپنے پیارے نبی کا دین لے کے ان کے بیڈ روم تک گھس سکو، جا سکو، ایسی صورت میں یہ فقیر مووی بنوانے اور مووی جو ہے وہ آگے پہنچانے اور اس سے فائدہ اٹھانے کو جائز کہتا ہے۔ لو جناب، اس کے بعد تو جو میرے لیے کہا گیا میں اس کو بیان نہیں کر سکتا، بس ڈیش 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 لگا کے چھوڑ رہا ہوں۔ میں نے کہا بیٹے، میں ہنس کے ٹال دیتا، مولانا عثمان صاحب مجھے کہتے دے دیں آپ جواب۔ میں نے کہا عثمان میں نے کیا جواب دینا اس کا؟ مجھ سے ایک مسئلہ پوچھا گیا ہے، میں نے اس کا جواب دیا جو میری سمجھ میں آیا۔ یہ غلط بھی تو ہو سکتا ہے کل یہ غلط ہو جائے تو میں توبہ کر لوں گا، اللہ کے حضور تم تیار رہو، غلط ہو جائے تو میں توبہ کر لوں۔ بہرحال وقت گزرا کہ وہ بھی الحمدللہ فقیر نے جیسے اس رات عرض کیا تھا ویسے ہی ہو گیا۔ اب میں کسی کو کچھ نہیں کہتا، لوگوں کو چاہیے کسی صاحب علم کی مخالفت کرنے سے پہلے، اپنی زبان کو کھولنے سے پہلے یا اس کو کتا وغیرہ کہنے سے پہلے خوف خدا کرنا چاہیے۔ اور میں کچھ نہیں کہتا، میں نے تو ساری زندگی کبھی کسی کو کچھ نہیں کہا، پوری زندگی ریکارڈ ہے میرا کہ میں نے کبھی کسی کے لیے اوے تو کے کلمات نہیں کہے، حتیٰ کہ سخت جلال بھی آیا، یہاں تک کہ مناظروں میں جب معاملہ آمنے سامنے ہوا اور مجھے کہا گیا کہ یہ کہہ دیں، میں نے کہا میں نہیں کہتا، میں ایسے کہوں گا انشاءاللہ، بات اپنی منمانی مقصود ہے نا اور پچاری مقصود ہے پہنچا دیتا ہوں۔ لہذا فقہی مسائل کا حل میں نے کیا ہوا ہے، وہ آپ کے سامنے ہے۔ اب لوگ دیکھ لیں جنہوں نے مجھے اس وقت گالیاں دی تھی، میرے خلاف جو کچھ بھی کہا تھا، انٹ بنٹ شنٹ کہا تھا، ڈیش ڈیش ڈیش، میں نے کبھی ان کا تذکرہ تک نہیں کیا، اور انشاءاللہ میں اپنے آخری لمحات تک کوئی شکایت نہ کروں گا، شکوہ نہ کروں گا۔ انہیں خود سوچنا چاہیے کہ جو فرماتے تھے وہ کیا نکلا، جو کہتے تھے وہ کیا نکلا، اور میرے خلاف جو کچھ کہا گیا تھا اس کی کیا حیثیت آج رہ گئی۔ لہٰذا خدا کا خوف کرنا چاہیے۔ میں نے جن اکابر علماء سے پڑھا اور پھر جس سے میں بہت متاثر ہوا، جس کو پڑھ کے میں نے استدلال کرنا سیکھا تھا، اس کا نام الشاہ امام احمد رضا خان قادری حنفی ماتریدی ہے رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اور کچھ نہیں کہا، بس اتنا کافی ہے، میں نے کبھی کسی کچھ نہیں کہا۔ وعلیکم السلام۔ خرم شہزاد: حضرت کیا کرونا کی وجہ سے جماعت ترک کر سکتے ہیں؟ نہیں جناب، میں نے تو جماعت ترک نہیں کی، میں تو جا کے کھڑا ہو جاتا ہوں۔ آج عصر کے وقت غالباً یا مغرب کے وقت، مجھے یاد نہیں، عصر تھی مغرب جس میں تم آ گئے تھے پھر، جی ہاں مغرب، تو میں نے کہا بھی ابھی تکبیر نہیں کہہ رہے، اذان تو ہو گئی، کہنے کہ امام صاحب نہیں، میں نے کہا میں جو ہوں، آپ تکبیر کہیں۔ پھر مجھے پتا چلا کہ مولانا امیر حمزہ صاحب تشریف لے آئے ہیں، تو یہ نماز پڑھاتے ہیں، تو الحمدللہ باجماعت نماز پڑھی، کوئی ماسک وغیرہ میں نے نہیں پہنا ہوا تھا، اور الحمدللہ بڑا مطمئن ہوں، میں بڑا مطمئن، نہیں کچھ بھی ہوتا۔ اور میں اچھا میں نے نہیں پہنا نا، میں آپ میں سے کسی کو بھی یہ نہیں کہتا کہ وہ نہ پہنے، آپ ماسک بھی پہنے، حفاظتی تدابیر ساری کریں، سب عمل کریں، لوگوں سے زیادہ ملنا ملانا بھی نہ رکھیں، آپ کی اللہ حفاظت فرمائے، آپ کو اللہ محفوظ رکھے گا۔ یہ پاکستان قیامت تک قائم رہے گا انشاءاللہ، اور یہاں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و شان کے چرچے ہوتے رہیں گے۔ گھبرائیے نہیں، ڈریے نہیں، اللہ خیر فرما دے گا۔ جی جناب، خرم شہزاد صاحب کا سوال بھی ہو گیا۔ وعلیکم السلام۔ یہ سوال عمران قادری صاحب کا ہے، حضور معراج نبوت کے کس سال ہوئی؟ معراج جو ہے اعلان نبوت کے 11ویں سال میں ہوئی، 11ویں سال میں، جی۔ وعلیکم السلام۔ بلال جلالی صاحب کا سوال ہے،
حضور کیا ساس سسر کی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ کیا ساس سسر کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ سوری جناب، پڑھنے میں مجھ سے غلطی ہوئی۔ ساس سسر کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، کیوں جی مولانا صاحب؟ بار اس وقت تو مجھے یہی مستحضر ہے کہ ساس اور سسر کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے جی۔ جلالی صاحب قاعدہ یاد رکھ لیں، زکوٰۃ اصل اور فرع کو نہیں لگتی۔ اصل سے مراد جڑ، فرع سے مراد شاخ، یعنی باپ کو، دادا کو، پردادا کو، اوپر تک جتنے بھی چلے جائیں، ماں کو جو ہے وہ نانی کو، پڑنانی کو، باپ کو اور دادی کو اور پردادی کو، یہ ادھر کو نہیں زکوٰۃ چلے گی، اور نہ اصل کی جانب، پوتے کو بھی نہیں، پڑ پوتے کو بھی نہیں، پوتی کو بھی نہیں، نواسی کو بھی نہیں، نواسے کو بھی نہیں، ان کو زکوٰۃ نہیں لگے گی، اصل فرع میں نہیں، باقی ہر جگہ۔ اور سید زادے کو زکوٰۃ نہیں لگے گی، اور رسول اللہ کا خاندان بنو ہاشم کو بھی زکوٰۃ نہیں لگے گی، اور ان دونوں کے آزاد کردہ غلاموں کو بھی زکوٰۃ نہیں لگے گی، باقی ہر جگہ زکوٰۃ دی جا سکتی ہے جی۔ یہ سوال بھی بلال جلالی صاحب کا ہے، نماز عشاء کے فرض سے پہلے 4 سنت پڑھنا حدیث سے ثابت ہے؟ جی، نماز عشاء سے پہلے 4 سنتیں پڑھنا حدیث سے ثابت ہے۔ میں نے ترمذی شریف کی شرح لکھی ہے، اس میں ابواب الصلاۃ بھی ہے، اور اس میں کئی مقامات پر یہ احادیث آ گئی تھی۔ وعلیکم السلام۔ آفتاب اقبال صاحب کا یہ سوال ہے، حضور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جس نے یہ کہا کہ میں نے اللہ کو دیکھا ہے، یعنی نبی کریم علیہ السلام کی طرف انتساب ہوگا نا، کہ بی بی عائشہ ام المومنین فرماتی ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا جس نے یہ کہا کہ میں نے اللہ کو دیکھا ہے، اس نے جھوٹ بولا۔ آپ فرما رہے ہیں کہ آپ نے اللہ کو دیکھا۔ بات یہ ہے کہ بی بی نے نفی جو کی ہے وہ ادراک کی ہے، اور میرے کسی جملے سے یہ مترشح نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کے دیدار کے وقت رسول اللہ نے اللہ تعالیٰ کا ادراک کیا۔ بی بی ادراک کی جو ہے وہ منکر تھی، دیدار کی منکر نہیں تھی۔ یہ مسئلہ ذرا تھوڑا سا جلالی صاحب سمجھ لینا چاہیے۔ رسول اللہ کا دیدار اور چیز ہے، اور دیدار کے ساتھ ادراک اور چیز ہے، اور ادراک کا تو میں قائل نہیں۔ وعلیکم السلام۔ آفتاب صاحب، حضور جب قرآن کہتا ہے کہ معراج مسجد حرام سے شروع ہوئی، درمیان میں ام ہانی کا گھر کہاں سے آ گیا؟ بڑی اچھی بات ہے۔ میں آج سے کوئی 30 سال پہلے جمعہ پڑھایا کرتا تھا نا، تو ایک صاحب خطاب فرما رہے تھے، وہ پورے جوش میں تھے اور عالم اس میں پتہ نہیں کون سے عالم میں تھے، مجھے تو یہ پتہ ہی نہیں چل سکا۔ انہوں نے کہا جی دیکھو، ایک مولوی کی تقریر سنو، وہ یہاں تقریر کر رہا ہوتا ہے کہ جی رسول اللہ کو معراج اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر سے کروایا تھا، حرم پاک سے کروایا تھا۔ وہ کہتا ہے 1 میل دور جاؤ تو وہاں کا مولوی کہہ رہا ہوتا ہے کہ مہانی کے گھر سے ہوا تھا۔ کہتا ہے 2 میل اور آگے چلے جائیں تو وہاں جا کے پتہ چلتا ہے کہ وہ معراج شریف رسول اللہ کے اپنے گھر سے ہوا تھا، چھت کو پھاڑا تھا حضرت جبریل نے، اور اس میں سے اندر تشریف لائے اور آپ کو دعوت دے دی۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ روایات کا تعارض اٹھانے کا ملکہ ہونا چاہیے۔ اس کے میں نے تعارضات دور کیے ہوئے ہیں، اور میری جب آڈیو تقاریر تھی اس وقت کے بھی ریکارڈ ہیں، اور پھر بعد میں جب یہ کیمرہ وغیرہ بھی آ گیا چلنے لگی تب کے بھی ریکارڈ ہیں۔ ان تمام سوالوں کے جوابات میں نے دیے ہوئے ہیں، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، کوئی ناممکن سی بات نہیں ہے جس کو حل نہ کیا جا سکے۔ وعلیکم السلام۔ یہ سوال رانا رشید صاحب کا ہے، حضرت اگر نماز قضا ہو جائے تو صرف فرض پڑھ سکتے ہیں؟ جی جناب، نماز قضا ہو جائے تو فرض اور وتر تو پڑھنے ہی ہوں گے کہ وہ اصلی نماز ہے۔ وعلیکم السلام۔ یہ سوال قاری رضوان صاحب کا ہے، فرماتے ہیں حضور مساجد میں پلاسٹک کی کھجور کے پتوں کی ٹوپیاں ہوتی ہیں، انہیں پہن کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ فقیر نے کبھی بھی اس کی کھجور کے پتوں کی ٹوپیاں پہن کر، یا وہ آج کل تو پلاسٹک کی ماشاءاللہ
وہ بڑی بنائی ڈائی کی آ گئی ہوئی ہیں، وہ بھی پہن کر، وہ کسی بھی رنگ کی ہو، میں نے کبھی بھی اس کو پسند نہیں کیا، بلکہ میرے ہاں لوگ کئی بار لائے ہیں تو ہمارے خواجہ صاحب کی بلا نے فرمایا کہ نہیں یہ لے جائیے، ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ جسے نماز پڑھنے آنا وہ ٹوپی بھی اپنی لے کے آئے، وہ 1000 روپے کا جوڑا پہن سکتا ہے، 2-2.5 ہزار روپے کا جوتا پہن سکتا ہے، تو یہ 100-150 روپے کی بہترین سی ٹوپی نہیں لے کے جیب میں رکھ سکتا؟ اول تو سر پہ رکھے، سر پہ نہیں رکھتا تو چلو کم از کم جیب سے نکال کے سر پہ پہن لے، سونی سی ٹوپی ہو۔ ہاں سبحان اللہ۔ وعلیکم السلام۔ یہ سوال بلال جلیل صاحب کا ہے، کہتے ہیں حضور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اصحاب نے فرمایا یہودیوں اور عیسائیوں کو مسجد حرام سمیت کسی مسجد میں داخل ہونے سے منع نہیں کیا گیا، صرف مشرکین اور بت پرستوں کو۔ اب آج کل یہ کس حکم میں ہے؟ تھوڑا سا غور فرما لیجیے، آج کل یہ کس حکم میں ہے؟ آج کل یہ کس حکم میں ہے؟ ذرا غور فرما لیجیے گا جی، لائیے جی۔ وعلیکم السلام۔ حضور ہجرت کب ہوئی؟ ہجرت کب ہوئی؟ نبوت کے 13ویں سال، یعنی اعلان نبوت کے 13ویں سال میں ہجرت کا حکم آیا تھا۔ وعلیکم السلام۔ علی رضا کہتے ہیں سر میں بیرون ملک کام کرتا ہوں اور میری آمدن ڈالر میں ہے اور میں پاکستانی روپے میں زکوٰۃ ادا کرتا ہوں، اپنی آمدن پر کیا ہے؟ اپنی آمدن پر کیا ہے درست کیا ہے؟ کوئی بات نہیں، آپ کو ڈالر کتنے روپوں کا ہے یہ بھی ضرب دینی آتی ہوگی اور اپنے مال کا بھی حساب رہتا ہوگا، لہٰذا زکوٰۃ جو ہے 40 میں سے 1 روپیہ زکوٰۃ ہے اور 100 میں سے 2.5 روپے زکوٰۃ ہے، بس یہ آپ حساب رکھ لیں، یہ زکوٰۃ اس حساب سے ادا فرما دیں۔ جی جناب جی سوال آ رہے ہیں، میں نے آپ کیا کہنا، میں نے یہی کہنا ہے کہ آپ کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ آپ کو سلامت رکھے، گھبرائیں نہیں، اللہ خیر کر دے گا انشاءاللہ الرحمن۔ ان قریب کوئی دم جاتا ہے آپ یہ خبر سنیں کہ اللہ نے اپنے محبوب کا صدقہ اپنے محبوب کے غلاموں پر کرم فرما دیا۔ ہاں یہ ہے کہ قصور سارا ہمارا ہی ہے، اللہ کا ہم پر کبھی کوئی کسی طرح کا، اس نے کبھی ہم پر کوئی زیادتی نہیں کی، کبھی کوئی ظلم نہیں کیا، اللہ بڑا مہربان ہے، ہمارے قصور ہے، آپ اللہ سے معافی مانگے۔ میں گنہگار ہوں، سب سے زیادہ میں توبہ کرتا ہوں، یہ دیکھیں دونوں کانوں کو ہاتھ لگا دیے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے۔ آپ بھی توبہ کریں اللہ سے، استغفار کرنا چاہیے، اور استغفار کرنے سے اللہ راضی ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے، استغفار کرنا چاہیے۔ جی اور کوئی سوال آ گیا؟ لائیے، لکھا نہیں جا رہا۔ جی جناب سوال لکھ رہے ہیں مولانا صاحب، اور ظاہر قلم کی سپیڈ تھوڑی کم ہوگی، کوئی بات نہیں، میں تو سوال آتے جاتے ہیں ذرا مختصر کر کے جواب دیتا چلا جاتا ہوں نا، ہیں تو آپ خوش تو ہو ہی رہے ہوں گے، خوش تو ہو ہی رہے ہوں گے کہ بھئی آج تو اس نے سفید رومال لیا ہوا۔ جی میں نے لے لیا سفید رومال، اور اب انشاءاللہ الرحمن جو ہے وہ داڑھی بھی بالکل سفید نکل آئے گی، یہ بھی سفید نکل آئے گی، یہ بھی سفید نکل آئے گی انشاءاللہ، اچھی لگے گی انشاءاللہ الرحمن۔ میں نے اپنا وقت کافی گزار لیا، 60 برس سے اوپر جا رہا ہوں، تو باقی رہ کے گیا ہے، جو کام میں نے کرنا تھا کر لیا ہے۔ فتاویٰ کی 40 جلدیں میری زندگی میں چھپ جائیں تو سبحان اللہ بڑی سعادت ہوگی میری، اور میری 400 کتابیں فتاویٰ کے علاوہ جو ہیں وہ ساری چھپ جائیں تو بڑی سعادت ہوگی میری الحمدللہ۔ ترمذی پہ کام جو ہے وہ ابھی کچھ رہتا ہے، دعا فرما دیں وہ بھی مکمل ہو جائے، وہ بھی چھپ جائے تو بڑی بات ہوگی انشاءاللہ الرحمن۔ کام کا تعلق 2 اعتبار سے ہوتا ہے، ایک علم اور فن میں کام، اور ظاہر بات ہے کہ میرا جو کام ہے اگر میں نہیں بھی رہوں گا دنیا میں تو کم از کم میں نے بھی ڈبل تالا لگایا ہوا ہے سیف کو۔ خواجہ صاحب کو میں نے کہا تھا ایک تالا اس کا اپنا لگا دو سیف کا، ایک اوپر سے سنگری والا لگا دو۔ یہ کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ کوئی لے ہی نہ جائے، میرا تو سارا خزانہ یہی ہے، میرا خزانہ کوئی لے گیا تو میرے پاس کیا رہے گا۔ بہرحال آپ کوشش فرمائیے کہ میرا خزانہ جو ہے لوگوں کے ہاتھوں میں پہنچ جائے، میں بانٹنا چاہتا ہوں خزانہ، اور اگر آپ کو اچھا لگے تو آپ میری مدد کیجئے تاکہ وہ خزانہ بڑھ جائے، الحمدللہ۔ وحدت الوجود پر میں نے کتاب لکھ دی ہوئی ہے، امام احمد رضا اور وحدت امت، یہ کتاب میں نے لکھ کر چھاپ دی ہوئی ہے، اور بڑے بہترین موضوعات پر الحمدللہ میں نے کام کر دیا ہوا ہے۔ آج یاد رہی یہ بات کہ اللہ یاد آ گیا، کیا کروں، میں ایک رات سویا ہوا تھا،
میں نے خواب میں دیکھا۔ یاد رہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارشاد مبارک ہے کہ من قذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس شخص نے کوئی جھوٹی بات جان بوجھ کر میرے کھاتے میں ڈالی، اسے چاہیے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ کبھی کسی نے پڑھا تھا میرے سامنے مقعدہ من النار، تو میں نے کہا تھا کہ نار کو کیا مانتے ہیں آپ؟ نار آلہ نہیں ہے، ظرف ہے۔ تو سرکار مدینہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من قذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو جھوٹی بات میرے بنی جانب کوئی جھوٹی بات منسوب کرے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے۔ تو میں نے ایک رات خواب دیکھا کہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضری کے لیے گیا ہوا ہوں، اور جب میں دروازہ کھولا گیا میرے لیے، میں اندر گیا تو وہاں اکابرین موجود تھے، بڑے بڑے علماء، میں ان کے نام بتا سکتا ہوں، موجود تھے۔ میں بھی وہاں بیٹھ گیا۔ تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ وہ دروازہ باہر والا جس سے میں داخل ہوا تھا، اور بھی اکابر اسی دروازے سے آئے ہوں گے، وہ دروازہ کھلا۔ جیسے ہی وہ دروازہ کھلا ویسے ہی اندر والا دروازہ کھلا، اور میں نے ادھر سے دیکھا کہ حضرت مولانا شاہ احمد نورانی رحمت اللہ علیہ داخل ہو رہے تھے۔ اس دروازہ کھلا اور اندر سے آواز آئی آ جائیے، رسول اللہ یاد فرما رہے ہیں۔ یہ میں نے خود خواب دیکھا۔ اس شخص پر رسول اللہ کی بے پناہ عنایات تھی، اور وہ باقاعدہ رابطے میں تھا اللہ کے محبوب کے ساتھ، اور وحدت امت کا جو درس اس بندے نے دیا، واللہ پوری دنیا انشاءاللہ چند سال گزرنے کی دیر ہے وہاں آ جائے گی کہ امت کو ٹکڑوں میں بانٹنا، اور امت کے گروہ اپنی اپنی بات کرے، یہ سمجھے کہ ہم ہی حق ہیں۔ امت کو وحدت میں لاؤ، لوگوں سے نفرت کرنا بھولو، محبت کرنا سیکھو۔ اور اگر کبھی کسی رضوی کو شک ہونے لگے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، اسے چاہیے کہ میری کتاب امام محمد رضا اور وحدت امت کا مطالعہ کر لے، انشاءاللہ تعالی تمام اشکال حل ہو جائیں گے۔ باہر نو فکر نورانی یہی ہے، وحدت امت۔ اور ہم نے تو اپنے ہاں یہ کہہ دیا ہوا اپنے احباب کو، وہ کہتے ہیں جی کیسے کام کریں؟ میں نے کہا اب تحریک کا کام ایک ہوتا ہے، تحریکوں کا کام ایک ہوتا ہے خود تحریک بننا، تو تم خود تحریک بنو، اس امت کو وحدت کے روپ میں دیکھنے کے لیے کوشاں ہو جاؤ، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کی بجائے، ان کی مخالفتیں کرنے کی بجائے ان کو محبت اور پیار سے کہو کہ آؤ ایک ہو جاؤ، تاکہ پوری دنیا میں تمہاری قوت پھر سے بحال ہو جائے۔ اگلا سوال آ گیا، سبحان اللہ، نام نہیں آیا، لمبا سوال ہے۔ اچھا، اس پہ ادھر بھی ہے۔ وعلیکم السلام حضور، میرا ایک دوست ہے، وہ ایک لڑکی کے چکر میں پڑ گیا تھا، اور وہ عمرہ کے لیے گیا۔ دوران طواف وہ لڑکی اسے بار بار یاد آ رہی تھی۔ اس نے فوراً یہ کہا کہ میں تمام ممالک کی لڑکیوں کو اے خدا تیرے لیے وقف کرتا ہوں، کیا اب دوسرے ممالک کی لڑکیاں یا ان لڑکیوں میں سے کسی سے شادی کر سکتا ہے؟ آپ رہنمائی فرما دیں۔ مجھے نہیں پتا آپ نے کیا کہا تھا، یہ وقف کرتا ہوں کیا کن معنوں میں ہے؟ بھئی نکاح تو جب کوئی کرنا چاہے گا کہیں بھی ہو جائے گا، نکاح جب کرنا چاہے گا تو یہ الگ معاملات ہیں۔ وعلیکم السلام، یعنی یہ خود ہی کہتے ہیں کہ میں نکاح ہی نہیں کروں گا، سبحان اللہ، یہ کون سی بات ہوئی ہے بھائی؟ بیٹا ایسے نہیں ہوتا۔ محمد احسان قادری صاحب، حضور ایمان ابو طالب کے بارے میں مجھے ارشاد فرمائے۔ میں نے اس پر بہت بات کی ہے، جو 40 سال میں پڑھتا رہا ہوں کتابیں وغیرہ، تو ظاہر ہے ایسے دیکھیں، میں نے ہمیشہ یہ بات کہی ہے کہ 10 صدیاں تو رسول اللہ کے اپنے والدین کریمین کے بارے میں، 1000 سال تک یہ کہا جاتا رہا کہ معاذ اللہ وہ دونوں کا ایمان پر خاتمہ نہیں ہوا، وَكَانَ مَاتَ عَلَى الْكُفْرِ۔ یہ تو پھر جا کے کہیں علامہ سیوطی پر مترشح ہوا، انہوں نے کہا کہ اس کا یہ مطلب کہ رسول اللہ کے والدین کو معاذ اللہ کافر مانا جائے۔ پھر امام سیوطی نے 10 کتابیں لکھی، اور پھر ٹھنڈ پڑی ذرا لوگوں کو، الحمدللہ اب تو تقریباً ساری امت مانی گئی ہے کہ وہ اہل ایمان تھے۔ تو جناب ابو طالب کے بارے میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جو روایات جمع کی ہیں، روایات تو اپنی جگہ ٹھیک ہیں، اس میں کوئی شک نہیں،
چونکہ نقل روایت میں امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کبھی بددیانتی نہیں کی، لیکن سارا کچھ جمع کرنے کے بعد آخر یہ لکھ دیا کہ کفر ابو طالب ضروریات دین سے نہیں ہے۔ کیا ضرورت ہے، اس میں کیا لینا دینا ہے؟ چند سالوں کی بات ہے، انشاءاللہ تعالی یہ مسئلہ واضح ہو جائے گا۔ آپ دیکھ لیجیے اب دیکھ لیجئے گا جناب ابو طالب کے بارے میں بھی جن علماء کی ابھی تک سخت رائے ہے وہ بدل جائے گی، اور انشاءاللہ الرحمن ان کے ایمان ہی کی جانب دلائل چلے آئیں گے۔ آج تو بہت ممکن ہے برا لگے، کوئی بات نہیں، اور میری نظر میں یہ حدیث پاک ہے۔ جناب عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بھیا نے کلمہ پڑھ لیا تھا، نہ بار بار چھیڑے اس مسئلہ کو، کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ مسئلہ چھیڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نقصان ہو سکتا ہے۔ اور پھر اہل تشیع سے اتنی نفرت کرنا کہ کیا کہ پچھلے جو یہ گزرے ہیں جو پچھلے 40-50 سال، ان میں دیکھیں ایک مولانا صاحب نے بڑا زور کے ساتھ ان پر شروع کیا رد۔ میں نے ان کو کہا، میں نے کہا دیکھیں یہ علاج نہیں ہوتا کسی کا کہ آپ اس سے نفرت کرنے لگ جائیں، یہ علاج نہیں ہوتا۔ پیار وہ قوت ہے کہ جس سے آپ کافر کو مشرک کو بھی کلمہ پڑھا سکتے ہیں، اور جو کام نرمی سے نکل جاتا ہے سختی سے نہیں نکلتا۔ یہ امام احمد رضا کے الفاظ ہیں، لہذا اس مسئلے میں کیا کرنا ہے؟ ویسے آپ کسی وقت میرے پاس تشریف لے آئیے گا، ٹھیک ہے، تو الگ بیٹھ جائیں میرے ساتھ تو بات کر لیجئے گا۔ ہیں جی کوئی فائدہ نہیں ان مسائل پر۔ امت کا اس سے کیا مسئلہ ہے؟ امت کو کیا مسئلہ امت کا؟ وعلیکم السلام۔ مکرم ملک، حضور کیا فرض نماز اذان سے پہلے پڑھ سکتے ہیں؟ اگر وقت ہو گیا اور آپ نے کہیں تشریف لے جانا ہے، سفر وغیرہ فرمانا ہے، تو آپ ادا فرما کے چلے جائیں۔ جی وعلیکم السلام۔ یہ سوال بلال جلیل کا ہے، حضور نماز کے بعد بآواز بلند ذکر کرنا امام احمد رضا کا کیا فتویٰ ہے؟ نماز کے بعد بآواز بلند ذکر کرنے کو امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے پسند نہیں فرمایا، بلکہ آہستہ ذکر کرنے کا کہا، اور دیگر علماء نے نماز کے بعد لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنے کو کہا۔ لہذا اگر کوئی اعتدالی آواز کے ساتھ چیخ کر تو منع ہے، شور مچا کر تو منع ہے، اعتدالی آواز کے ساتھ جس میں ردم بھی ہو، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، اس طرح ذکر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس پر میرے پاس دلائل موجود ہیں۔ اور امام محمد رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ظاہر ہے جس سے اب آواز بلند سے منع کرتے ہیں وہ وہی ہے کہ جس میں چیخوں کی طرح آواز نکلے، اس کو ہی آپ نے منع فرمایا ہے، اور یہی میری تحقیق ہے، 40 سال جو میں پڑھتا رہا ہوں یہی۔ وعلیکم السلام۔ حضور یہ کرونا وائرس کیسے ختم ہوگا؟ فکر ہی نہ کریں آپ، ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یہ ایک داستان ہو، یہ قصہ پاری نہ ہو جائے گا، یہ بشیدہ داستان ہوگی۔ کبھی یوں ہوا تھا، ماضی میں بہت ساری ایسی آفتیں آئیں، مٹ گئی۔ اللہ اپنے محبوب کی امت کو انشاءاللہ باعزت سلامت رکھے گا، اور ہمیشہ یہ امت عزتیں پاتی رہے گی۔ وعلیکم السلام۔ حضور اگر کسی پلاٹ کے ایک سے زائد مالک ہو تو اس کو خرید و فروخت کی جا سکتی ہے؟ جی جناب، جو بھی مالکان سارے وہ سارے خریدیں گے نا، سارے بیچیں گے نا، تو دوسرے مالکان کو پتہ نہ ہو۔ دوسرے مالکان کو پتہ کیوں نہ ہو؟ اگر وہ باپ کا ہے، وہ ترکہ ہے، ورثہ ہے، تو اس کے بہن بھائیوں کو اس میں حصہ ہے۔ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے، دیانتداری سے چلنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کا صدقہ کبھی بھی نہیں آنے دیتا، پکی بات ہے۔ جی اب چونکہ میں معراج کی رات جو اصل رات ہوتی ہے اس میں کافی لمبا بیان کیا کرتا تھا، اب میں اختصار کے ساتھ کچھ عرض کر دیتا ہوں۔ معراج کے معنی بھی بیان ہو گئے ہیں، معراج کا وہ وقت کس سال میں ہوئی، کب ہوئی، وہ بھی تقریباً بیان ہو گئے ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب مسجد اقصی شریف میں جلوہ فرما ہوئے تو یہ تھی 27 رجب، اور قرآن نے کہا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنوریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔
یہاں قرآن نے نص میں لیل ذکر کر دیا، اور لیل ذکر کر کے بھی اس پر تنوین آئی ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا۔ تو علماء نحویین نے لکھا ہے کہ تنوین جو ہے یہ آتی ہے التنوین یدل علی التقلیل، التنوین یدل علی التشفیق، التنوین یدل علی التقریم، التنوین یدل علی التعظیم۔ یہ تنوین تعظیم کے لیے آتی ہے، تکریم کے لیے آتی ہے، برکت کے لیے آتی ہے، عزت کے لیے آتی ہے۔ ہوتی کیا ہے؟ علامہ ابو حیان النحوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ تنوین جو ہے وہ دو زبر دو زیر دو پیش کو کہتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ ایک نون ہوتا ہے جو لکھنے میں نہیں آتا لیکن پڑھنے میں آتا ہے، اور معنی میں نے ابھی اس کے ذکر کر دیے ہیں۔ تو سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندے کو سیر کروائی راتوں رات، یعنی رات کے کچھ حصے میں، لیلن پر تنوین آئی ہے، تھوڑے سے رات کے حصے میں سیر کرائی، یعنی کہ ساری رات لگا دی تھی، رات کے تھوڑے حصے میں جو ہے وہ سیر کروائی اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو۔ اچھا، اب یہاں یہ کہ بھئی کیا اس رات کی وجہ سے رسول اللہ کو شرف ملا؟ نہیں 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 نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس رات کی وجہ سے رسول اللہ کو شرف نہیں ملا، بلکہ رسول اللہ کی وجہ سے اس رات کو شرف ملا، ورنہ یہ رات تو پہلے بھی آیا کرتی تھی۔ جب رسول اللہ معراج پر گئے تو یہ رات عزت والی ہو گئی، عظمت والی ہو گئی۔ اور پھر پیارے آقا کریم علیہ السلام جب مسجد اقصیٰ میں تشریف لے گئے تو یہ تھی 27 رجب۔ قرآن نے کہا رات ہے، رات میں سورج نہیں ہوتا، اور 27 رجب کو چاند کی چاندنی بھی نہیں ہوتی۔ لو جی، روشنی کے یہ دو ہمارے پاس آلے ہیں، سورج ویسے نہیں کہ رات ہے، رات کو سورج نہیں ہوتا، اور 27ویں ہے رجب کی چاند کی چاندنی، وہ بھی نہیں کہ وہ بھی بیچارہ چھپ چکا ہوتا ہے۔ اب بظاہر گٹا ٹوپ اندھیرا ہے تو کبھی عقل تو پوچھتی ہے نا کہ 1,24,000 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا مجمع، اور رات کو معراج ہو رہی ہے اور چاند بھی نہیں ہے، تو لائٹ کا کیا انتظام ہوا ہوگا؟ اب دیکھیں کہ یہاں 2-4 ہزار بندہ جمع کرنا ہو جناب، وقت پڑ جاتا ہے، کتنے بندے جمع ہوں گے، سنبھالیں گے کیسے؟ اللہ اکبر۔ جب انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام آنا شروع ہوئے، اللہ تعالیٰ کا ایک پیغمبر آتا تھا، اور جب وہ مسجد اقصیٰ شریف میں جلوہ فرما ہوتے تھے اللہ کے امر سے، جس طرح سے بھی وہ آئے، اس کی تفصیلات میں اس وقت جانے کی ضرورت نہیں ہے، تو گویا ایک 14ویں کا چاند چمک پڑتا تھا، تو ہر پیغمبر آتا گیا اور چاند ہی چاند چمک رہے تھے، گویا 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کے چہرے 14ویں کے چاندوں کی طرح چمک رہے تھے۔ اور چاند کی روشنی کتنی بھی عمدہ ہو جائے، آخر دھندلائی دھندلائی سی رہتی ہے۔ اور پھر وہ سراج منیر آیا۔ جب سراج منیر آیا، سواری رسول اللہ کی جب آئی، ان کی آہٹ سے انبیاء کرام متوجہ ہوئے۔ کیا خیال ہے، انبیاء کرام نے جب رسول اللہ کی سواری کو آتی دیکھا ہوگا، بیٹھے رہے ہوں گے؟ نہیں، آپ اپنی ایمان سے پوچھ لیجیے، بیٹھے رہے ہوں گے؟ نہیں نہیں نہیں، انبیاء کرام علیہ السلام نے جب آقا نامدار کی سواری کو آتے دیکھا تو فوراً کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کر استقبال کیا۔ اللہ اکبر۔ انبیاء کرام کے درمیان سے براق سے اتر کر سرور عالم جلوہ فرما ہوئے، اور ابراہیم علیہ السلام نے والہانہ استقبال کیا، سارے انبیاء کرام نے استقبال کیا۔ سرکار تشریف لے گئے مصلی پر، آدم علیہ السلام نے بہادر سے پکڑ کر بٹھایا، پروگرام شروع ہوا۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس رات باقاعدہ خطبات دیے، اور ہر پیغمبر نے اپنی تقریر کے 3 جز کیے، اپنے خطبے کے 3 حصے کیے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی۔ نمبر 2، اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کے انعامات کا ذکر کیا۔ نمبر 3، اللہ کے رسول کو کلمات تہنیت کہے، اور خطبہ ختم۔ اب یہ کہ کتنا وقت لگا یہ بعد میں آپ کیلکولیٹ کر لیجئے گا، اب مجھے مختصری بیان کرنا ہے جی۔ تمام انبیاء کرام نے جو خطبے دیے ان کے 3 جز تھے، جیسے میں نے عرض کر دیا، اللہ کی حمد بیان کی، اپنے اوپر اللہ کے انعامات کا تذکرہ کیا، اور اللہ کے رسول کو کلمات تہنیت کہے، بس۔ جب میرے آقا کھڑے ہوئے اور میں نے حدیث مبارکہ میں پڑھا ہے، آدم علیہ السلام نے کہا
آئیے شہزادے آئیے. اور وہ نورانی سر پہ جنت کا امامہ، نورانی جبہ اور ہاتھ میں مبارک عصا، سبحان اللہ، کھڑے ہونے کا انداز حسینوں کا حسین اٹھ رہا ہے. کیا نظارہ ہوگا، کیا نظارہ ہوگا. یقین کریں اگر وہی رات ہوتی جس طرح میرے مرکز پہ پروگرام ہوتا تھا تو میں اشعار پڑھتا، قصیدہ معراجیہ کے اشعار پڑھتا، اور بھی اشعار پڑھتا، قرآن کی آیات پر آیات ملاتا اور پڑھتا چلا جاتا. لیکن آج تو ظاہر ہے وہ پروگرام نہیں ہو رہا. وہی بات میں مطمئن ہوں انشاءاللہ اگلے سال انشاءاللہ الرحمن بڑا زبردست پروگرام ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. اللہ آپ کو بھی زندہ رکھے اور مجھے بھی وقت عطا فرمائے کہ میں بھی اپنے محبوب کے معجزہ معراج کا ذکر کرنے کے لیے زندہ ہی رہوں. جی پیارے آقا کھڑے ہوئے تو آپ نے اپنے خطبے کو 3 کی بجائے 4 اجزاء میں تقسیم فرمایا. الحمدللہ الذی ارسلنی، الحمدللہ الذی ارسلنی رحمتا للعالمین بشیرا ونذیرا للناس اجمعین. آپ نے اللہ کی حمد بیان کی. اس اللہ کے لیے حمد ہے جس نے مجھے سارے جہانوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا. اور پھر وَأَنزَلَ عَلَيَّ الْفُرْقَانَ فِيهِ تِبْيَانُ كُلِّ شَيْءٍ، مجھ پر قرآن نازل کیا جس میں ہر چیز کا ذکر ہے. یہ کہہ کے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کلمات خیر کہے. ابراہیم علیہ السلام کے لیے، حضرت سلیمان ابن داؤد کے لیے، حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے، حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے لیے، اور بھی انبیاء کرام کے لیے کلمات خیر کہے. اب انبیاء کرام دیکھ رہے تھے کہ خطبہ شاید ختم ہو گیا، نہیں، بلکہ اس کے بعد اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کا ذکر کیا اور کہا اے انبیاء وَجَعَلَ أُمَّتِي وَسَطًا، اللہ نے میری امت کو عزتوں والی امت بنایا. وَجَعَلَ أُمَّتِي وَسَطًا وَجَعَلَ أُمَّتِي هُمُ الْأَوَّلُونَ وَالْآخِرُونَ، اور اللہ نے میری امت کو اولون و آخرون بنا دیا. یعنی یہی پہلی امت ہے، یہی آخری امت ہے. اس کے بعد نہ کوئی میرے بعد نبی ہوگا اور میری امتوں کے بعد میری امت کے بعد کوئی امت بھی نہیں ہوگی. اور اپنی ختم نبوت پر وہیں کھڑے کھڑے اس خطبے میں آپ نے مہر سعود فرمائی. لہذا رسول اللہ کی ختم نبوت قطعی مسئلہ ہے. اب قیامت تک کوئی اور شخص کسی معنی میں بھی نبی نہیں ہو سکتا. اور اللہ کے محبوب نے ہمارا ذکر کیا. جب ہمارا ذکر کیا ابراہیم علیہ السلام گھٹنوں کے بل ہو گئے اور کہا بہذا افضلکم، اے انبیاء آج محمد کریم تم پر پھر بازی لے گئے کہ تم میں سے کسی نے بھی یہاں اپنی امت کا ذکر نہیں کیا. کہاں وہ معصومین کا مجمع، پاکوں کا مجمع، پاک بادوں کا مجمع، پاکوں کا مجمع، اور کہاں اپنی بات کرتے میرے جیسے گناہگار کا ذکر. میرے جیسے جو لوگ ہیں گناہگار، آپ تو بڑے بڑے نیکوکار لوگ بھی ہیں الحمدللہ، بڑے بڑے، مجھ سے سارے اچھے ہیں. ان معصومین کے مجمع میں ہمارا ذکر کرنا یہ رسول اللہ کا ہم پر احسان عظیم ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور وہاں جو ذکر کیا تو اس میں فرمایا کہ اللہ نے میرا بوجھ ہلکا کر دیا ہے، اور اللہ نے میرے ذکر کو سر بلند کر دیا ہے، اور اللہ نے مجھے شرح صدر عطا فرما دیا ہے. بوجھ ہلکا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ رب نے وعدہ کر لیا تھا کہ محبوب جو تیری امت ہے نا، جس کو تو آج نہیں بھولا نا، میں اسے معاف کر دوں گا. اور امام احمد رضا نے ایک جگہ کہا ہے، جو بھی کوئی اچھی بات کہے، کیا بات ہے، کوئی مثال ہوتی تو کوئی یقین کریں، جس طرح سیدی اعلیٰ حضرت نے بیان کیا کمال کر دیا. کہتے ہیں جو نہ بولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بولا ہم غریبوں کو رضا، یاد ان کی
اپنی عادت کیجئے یاد ان کی اپنی عادت کیجئے۔ سچی بات یہ ہے کہ رسول اللہ کا معراج بیان کرنے کا مقصد صرف یہ ہے، اس میں سرکار کو ہم نے کیا دینا ہے؟ سرکار کا ذکر کرنے سے ہماری بخشش کا سما ہو رہا ہے، لہذا امت کو وحدت میں لے آئیے اور ساری امت ایک ہو جائے، اور ایک ہو کے جب اپنے نبی سے محبت کرے گی اور اپنے آقا مولا کے ساتھ پیار کرے گی، محبوب کی اداؤں کو اپنائے گی، تو انشاءاللہ پوری دنیا پر ان کا پھر ایک قوت، اور پوری دنیا پر ان کا ایک پھر سے وقار قائم ہو جائے گا اور ایک غلبہ قائم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں اس دنیا میں دین اسلام کا غلبہ ہوگا، اور امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور عزتیں اور اشراف پائے گی۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، برکتیں عطا فرمائے۔ میرے لیے دعا کیجئے گا، اللہ میری ہمت و حوصلہ کو اور بڑھا دے۔ پچھلے 40 سال گزر گئے ہیں، میں لڑا وڑا نہیں کسی کے ساتھ بھی، اور دیکھ لیں میں نے ایک کلمہ تک کسی کے لیے کبھی نہیں کہا، جنہوں نے مجھے گالیاں تک دی میں نے ان کو بھی کبھی کچھ نہیں کہا۔ اس سے آپ اندازہ کر لیں، آپ یہ نورانی کی تربیت کا اثر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مرد حق کا کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ وہ بڑا آدمی تھا، وہ بڑا آدمی تھا، وہ بڑا آدمی تھا، وہ بڑا آدمی تھا۔ باقی دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔